अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक पॉडकास्ट करूंगा जिसमें जो उल्मा कराम है वो किस तरह से इंफीरियर साइकोलॉजी और गवर्नमेंट का जो नैरेटिव होते हैं उसको इस्लाम बना के पेश कर रहे होते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने आज दावत दी है। जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं बिलाल भाई। बिलाल भाई का मैं तारुफ करा दूं। बिलाल भाई का चैनल है साहिल अदीम एक्सप्लिकेटेड के नाम से। तो इस पे आपने इनकी वीडियो देखी होगी, यजीद सॉफ्टवेयर अपडेटेड। उसके हवाले से इनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इनकी उस पे रिसर्च है। तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये ख्याल कैसे आया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ख्याल यहाँ से आया कि साहिल दीम का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे मैं तकरीबन कोई पिछले 3-4 साल से। तो एक सवाल बड़ा खटक रहा था कि आखिर मुझे ही क्यों समझ आ रहा है और बाकियों को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब मैंने इसके अंदर डीप डाइव इन किया, मैंने मतलब इसको स्प्रेड करने की कोशिश की, मैंने अपनी गैदरिंग के अंदर लोगों को ये सारा नैरेटिव पेश किया, ये केस प्रेजेंट किया, तो मुझे समझ में आया कि मे बी, क्या उसे कहते हैं ये, अब थोड़ा सा होगा कंट्रोवर्शियल, बट मे बी साहिल अदीम से लोगों का बुग्ज है, या कुछ उनकी एक्सक्यूजेज हैं कि उनका एटीट्यूड है, या क्या उसे कहते हैं उनकी अपेयरेंस है कि वो आलिम नहीं लगते, कोई कुल्ला शुला नहीं उन्होंने पहना हुआ या टर्बन नहीं पहनी हुई। तो फिर मुझे क्या उसे कहते हैं थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि ओके, क्या उसे कहते हैं फेस चेंज कर दिया जाए, और अगर वही बातें उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बयान करने की कोशिश करूं तो मे बी, क्या उसे कहते हैं, कोई लाइक माइंडेड पर्सन होगा जो कि इस बात को समझने की कोशिश कर लेगा। इस हवाले से मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम चैनल, पेजेस मैंने शुरू किए थे जिसमें मैं सिर्फ रील्स एडिट कर रहा था कि वो जो मेन चंक्स थे ना उनके लंबे सेशन से वो निकाल रहा था, और मेरा बेसिकली पर्पस यही था कि मैसेज किसी तरह स्प्रेड हो। तो वो करने के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि क्या उसे कहते हैं उनका केस प्रेजेंट किया जाए पूरा, कि आवाम को समझाया जाए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि उनके सेशंस काफ़ी लंबे होते हैं, तो लोग जो है ना वो मे बी, मेरा अंदाज़ा ये है कि पूरा सेशन देखते नहीं है और वो रील्स पर जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मे बी मेरी, क्या उसे कहते हैं, यूथ वाली जो, क्या उसे कहते हैं, है ना, कि मेरे एज फेलोज जो होंगे, या थोड़े से, क्योंकि जेंजी है तो उनको थोड़ा सा ना कूल कंटेंट चाहिए, ठीक है, उनके दिमागों को हिट करने वाली चीज़ें चाहिए। तो वो सारा कुछ जो है मैंने कहा कि इसको विजुलाइज करके कि वो जो जो रेफरेंसेस दे रहे हैं वो मैं नीचे प्लेस करूं, या जो जो वो चीज़ें, क्या उसे कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कोई हिस्ट्री का इवेंट है तो उसको मैं विजुलाइज जो है ना वो दिखाऊं लोगों को कि ये वाकई ऐसे हुआ था। तो उस पर्पस के अंदर फिर मुझे ये मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं एक सीरीज बनाता हूँ जिसमें मैं पूरा केस प्रेजेंट करता हूँ कि आखिर साहिल अदीम साहब कहना क्या चाह रहे हैं और वो कितना वैलिड है, वो सारा कुछ जो है ना वो रेफरेंसेस के साथ मैं प्रूव करूँ। तो उसी सीरीज के लिए मैंने चैप्टर 1 जो है वो डायग्नोसिस का बनाया था, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये जाने कि आखिर उम्मत के साथ मसला क्या है। क्योंकि मेरी क्या एजुकेशन भी वो अलाइड हेल्थ साइंसेज से थी, तो मैंने वो मेटाफोर यूज किया कि डायग्नोसिस मतलब ये थोड़ा सा मेडिकल टर्म है, लेकिन वो यहाँ पे फिट बैठ रही थी कि मैं अभी क्योंकि साहिल अदीम खुद सर्जरी कर रहे हैं, तो वो मैंने डायग्नोसिस चैप्टर 1 बनाया कि पहले तो हम ये देखें ना कि आखिर मसला क्या है, कि ट्रीटमेंट तो बाद में होगा, पहले तो ये जाने कि आखिर हमारे साथ मसला क्या है। तो डायग्नोसिस के दो पार्ट बन रहे थे कि सबसे पहले इंफीरियर साइकोलॉजी का था साइड ए, और साइड बी में आ जाता है कि यजीद 2.0 और कॉलोनाइज्ड उलमा। तो वो इंफीरियर साइकोलॉजी के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि इस टाइम पे हमें एडमिट करना पड़ेगा कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो इंफीरियर है, और वो मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई ऑब्जर्वेशनल चीज़ है कि देखने से पता लग रहा है, वो प्रूवन चीज़ है, साइंटिफिक रिसर्चेज हैं जो कि मैंने प्रोवाइड की है। मैंने वो इंसिडेंट्स बताए हैं, इवन के साहिल अदीम साहब ने भी बताया है, और बथेरे, क्या उसे कहते हैं, स्कॉलर्स हैं जिनकी रिसर्चेज हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि कॉलोनियल मेंटालिटी एग्जिस्ट कर रही है, ओरिएंटलिज्म का जिक्र आता है, कैप्टिव माइंड जैसी थ्योरी आती है। काफ़ी जय्यद स्कॉलर्स जो है ना, जो कि साइंस बेस्ड रिसर्चेस करते हैं, उन्होंने ये चीज़ें प्रूव की हैं, वही मैंने प्रेजेंट की थी। जिसकी अगली कड़ी थी कि यजीद 2.0, जो कि अब तुमसे सवाल करेंगे तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, बट मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ये ऐसे ये सारा कुछ चला था। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंफीरियर साइकोलॉजी वाला मामला है, ये मुसलमानों में कब से आया और कैसे शुरू हुआ। इसके सर दो जवाब हैं। इसके दो जवाब ऐसे हैं कि हम हिस्ट्री के अंदर अगर जाते हैं, अगर मैं पहले जवाब से शुरू करूं तो ये आता है मामला बेसिकली एज ऑफ एनलाइटनमेंट के बाद, मतलब हम वर्ल्ड वॉर हारे हैं, तो ये वो फातेह और मफतूह वाला यहाँ पे एनालॉजी बनती है
کہ جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ اگر مغلوب ہو جاتی ہے نا تو اس کی سائیکولوجی انفیریئر ہو جاتی ہے، اور جو اس کے اوپر غالب آیا ہوتا ہے نا تو اس کی سائیکولوجی سپیریئر ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ یہ اتنا کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی اور میری کیسے کہتے ہیں کوئی بھی فائٹ ہوتی ہے، تو obvious بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہار جاتے ہیں تو میں جو سائیکولوجیکلی جو اپنے آپ کو سپیریئر فیل کروں گا آپ سے، بیکاز میں نے آپ کو ایک کمپٹیشن کے اندر یا ایک میچ کے اندر یا کسی بھی کیا اسے کہتے ہیں لیول کی جو انگیجمنٹ ہے ہماری، اس کے اندر میں نے آپ کو شکست دی ہے، چاہے وہ وربلی ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکلی ہو، چاہے وہ فزیکل مائٹ ہو۔ تو اگر میں نے آپ کو سپر سیڈ کر لیا، آپ کو ڈومینیٹ کر لیا، تو میں آپ سے پکڑا نہیں جاؤں گا، میری سائیکولوجی سپیریئر ہو چکی ہوگی، اور آپ اسی کیا اسے کہتے ہیں اس ڈیفیٹ کے اندر اپنی جو مینٹیلٹی ہے وہ ڈیفیٹڈ میں چلے جائیں گے، انفیریئر سائیکولوجی میں چلے جائیں گے۔ تو یہ آغاز ہوتا ہے جنگ عظیم دوم ہارنے کے بعد۔ اب یہ سارا اسکیچ ایسے بنتا ہے کہ ایج آف انلائٹنمنٹ، یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے ساجد صاحب نے اپنی جو حی الفلاح چیپٹر 1 لاہور سیشن کے اندر، وہ 4 گھنٹے کا سیشن ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ سارا ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کیا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایج آف انلائٹنمنٹ آتی ہے یورپ کے اندر، وہ لڑائی ہوتی ہے بیسیکلی پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی جو کیا اسے کہتے ہیں شکست ہو جاتی ہے چرچ کو۔ جب چرچ کو شکست ہوتی ہے تو پھر جو لبرلز ہوتے ہیں یا جو کیا اسے کہتے ہیں ریفارمرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو چرچ ہے اس کا اسٹیٹ کے ساتھ یا اسٹیٹ کے اندر اس کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ لیو وٹ از ٹو سیزر آن ٹو سیزر، یہ وہ والی ساری گیم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر تو سیکولرائزیشن ہو جاتی ہے۔ جب یورپ ہمیں شکست دیتا ہے تو چونکہ یورپ کے اندر آلریڈی سیکولرائزیشن تھی، وہاں پہ آلریڈی جو ریلیجن تھا وہ کیا اسے کہتے ہیں لیجسلیشن سے نکل چکا تھا، تو جو ان کا وہ اپڈیٹڈ ڈاکٹرن تھی، جو سیکولرائزڈ ڈاکٹرن تھی، وہی ہمارے اوپر آ کے امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم جنگ ہارتے ہیں تو وہ فزیکل لینڈ کی گیم نہیں ہوتی کہ ہم سے ہمارا جو لینڈ ہے وہ چھینا جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں شکست ہوتی ہے ذہنی طور پہ۔ ہمارا جو نیریٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے جو آئیڈیولوجی ہوتی ہے، جو کلچر ہوتا ہے ایون کے، وہ بھی ہم سے چھینا جا سکتا ہے اور چھینا جا چکا ہے۔ اور کیا اسے کہتے ہیں یہ آپ کو مطلب یہ آبزرویشن کے اندر آ رہا ہے کہ ہم جس سپیڈ سے اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر رہے ہیں، جتنی اچھی ہمیں ان کی چیزیں، ان کا کلچر لگ رہا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میڈیا انڈسٹری سے لے کے آپ عام گھروں کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ کیسے ویسٹرنائزیشن ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ سارا لنکڈ ہوتا ہے کہ جو ہم نے جنگ عظیم ہاری ہے۔ اب صرف ہارنے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہاں پہ آیا کہ ہم نے وہ جو ڈیفیٹ ہے وہ انٹرنلائز کر لی ہوئی ہے، اور ہم اپنے آپ کو یہ دلاسے دے رہے ہیں کہ کیونکہ ہم کیا اسے کہتے ہیں مغلوب ہیں، ہم مفتون ہیں، تو اب ایسی ہے، یہی نظام ہے۔ اور اسی کیا اسے کہتے ہیں مینٹیلٹی کے اندر جب آگے جنریشنز بڑھتی ہیں نا، بچے پیدا ہوتے ہیں انہی ماں باپ کے، تو وہ اس انفیریئر سائیکولوجی کو آلریڈی بائی برتھ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مطلب کیسے کہتے ہیں جنگ عظیم دوم ہارنے کے بعد جو بچے جتنے بھی اس جنریشن کے بعد والی جنریشن آئی ہے، وہ آلریڈی انٹرنلائز کر چکی ہوئی ہے کہ جو ویسٹرن ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ہم مفتون ہیں۔ ایون کہ کیا اسے کہتے ہیں بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم ان کے نیریٹو کو بھی پوش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ٹو اسٹیٹ سولوشن والا نیریٹو ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر آپ کے سامنے لبرلز آ جاتے ہیں پاکستان کے، جو کہتے ہیں کہ جی مذہب بہت زیادہ آ گیا ہے، مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے نیریٹیوز یورپ سے آئے ہیں، یہ ہمارے نہیں تھے۔ یہ آ جاتا ہے پہلا جواب انفیریئر سائیکولوجی کا، کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 آفٹر کولونائزیشن آف جو ہمارے لینڈز ہیں ان کی، اس کے بعد یہ انفیریئر سائیکولوجی آتی ہے۔ دوسرا جواب آتا ہے کہ دوسرے جواب کا لنک سیدھا سیدھا آتا ہے یزید کے دور سے، کہ یزید نے کچھ ایسے انسیڈنٹس کیے تھے کہ جس کے بعد جو انفیریئر سائیکولوجی ہے وہ وہاں سے بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، جس کو کیا اسے کہتے ہیں اگر آپ ان دونوں پارٹ کو سائڈ اے سائڈ بی جو میں نے سیریز بنائی ان کو اکٹھا دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ انفیریئر سائیکولوجی پوسٹ کلونیلزم کے بعد آئی، لیکن بیسیکلی اس نے صرف اس کو ایمپلیفائی کی ہے، جو اس کی روٹ کوز ہے وہ پیچھے جاتی ہے یزید سے۔ یزید نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ اوکے، یزید کو بھی اس میں گھسیٹ رہے ہیں؟ اچھا، یزید کی جو 3 انسیڈنٹس جو ریکارڈڈ ہیں، جو ہمیں اکاؤنٹس ملتے ہیں نا، جس کو تمام مکاتب فکر ایکسیپٹ کرتی ہے کیونکہ وہ ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں، ٹیکسٹ کے اندر ہے، کہ سب سے پہلے واقعہ کربلا جس میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد واقعہ ہرہ جو مدینہ کا واقعہ ہے، اور پھر ایون کہ کعبہ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا۔
इन तीनों वाकयों से जो क्या होता है कि एक गेम ऑफ फियर प्ले की जाती है बाय द रूलर, जो उस टाइम पे यजीद था, कि उसने बैत लेनी थी तमाम अवाम से, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये आप आज भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो रूलर्स हैं वो गेम ऑफ फियर ज़रूर यूज़ करते हैं आपको अपनी इत्तबा के हसूल के लिए। आपको जो यजीद का ये जो करबला का वाकया था, इसके एंड रिजल्ट में भी ये हुआ कि अवाम में डर बैठ गया कि हमें इसकी बैत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खानदान है। फिर मदीना के अंदर जो अटैक किया, जिसके अंदर अकाउंट्स मिलते हैं कुछ 700 सहाबा भी थे जिनको शहीद किया गया, काफ़ी खवातीन का रेप किया, ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये अलबिदाया व नहाया इब्न कसीर में मिलते हैं। तो उससे भी अवाम में डर बैठ गया। तो ये साइकोलॉजिकल गेम उसने खेली, गेम ऑफ फियर जिसको मैं कहूंगा, कि जिससे भी इंफीरियर साइकोलॉजी जन्म लेती है। उसके बाद काबा का अटैक, जो कैसे कहते हैं, जिसके मतलब नतीजे के अंदर गिलाफ काबा भी चल गया था। तो ये जो तीन मेजर इवेंट्स थे ना, इसकी वजह से जो इंफीरियर साइकोलॉजी है, जो कि जिसकी मैनिफेस्टेशन गेम ऑफ फियर में या फियर के अंदर आती है, वो आगे ट्रांसेंड करती है। वो ट्रांसेंड आज तक हो रही है। क्यों? क्योंकि यजीद सिर्फ इकलौता बादशाह नहीं आया, यजीद ने ही बादशाहों को जन्म दिया था। मलूकियत उसी से शुरू हुई थी। बिल्कुल। तो उसके बाद जितने भी बादशाह हैं, वो जालिम हुक्मरान जितने भी आए हैं, उन्होंने सेम ब्लूप्रिंट यूज की है। तो वो जो साइकोलॉजिकल फियर जो अवाम के अंदर जाना था, तो वो आज तक ट्रांसेंड कर रहा है, हमें आज भी नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो इंफीरियर साइकोलॉजी है ना, इसको एम्पलीफाई जरूर किया है कॉलोनियलिज्म ने, लेकिन ये स्टार्ट यजीद के दौर से हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो इम्प्लीमेंट हुई जिससे ये जो यजीद 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेटेड वाला आपका जो आपका एक मुकदमा है उसको आप प्रूफ कर रहे हैं, आपके पास ऐसे क्या आपके सामने चीजें आई, तो वो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी। तो यजीद ने, मैंने आपको अभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताया कि जो डायग्नोसिस के अंदर आता है कि हमारी जो इस टाइम पे करंट मुस्लिम लैंडस्केप है उसके अंदर इंफीरियर साइकोलॉजी पेनिट्रेट कर चुकी है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। अब आते हैं फिलोसफिकल, जो आपका सवाल है ना कि वो क्या इकदामात उसने उठाए। वो इकदामात जो आते हैं वो फिलोसफी के अंदर आते हैं। वो ऐसे कि सबसे पहले उसका स्टेप ये था कि उसने अपनी इत्तबा करवानी थी। वो पावर में तो आ गया था, लेकिन उसको इत्तबा भी चाहिए थी बाद में, पावर में आने के बाद। तो उस इत्तबा के लिए उसने क्या किया कि उसने जो बाइजेंटाइन और जो पर्शियन एक नैरेटिव था ना कि रूलर इज अ गॉड्स शैडो ऑन अर्थ, उसने उसको प्रोपागेट किया। अच्छा, ये आप यजीद के हवाले से बता रहे हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। उसके बाद क्या उसे कहते हैं, एक हदीस है जो सही मुस्लिम 1847 है कि ओबे योर रूलर्स इवन इफ दे लैश योर बैक। मतलब कि अगर जो है आपका हुक्मरान या आपका जो हाकिम है वो आपकी कमर पर कोड़े भी मार रहा हो या आपका माल भी ले ले, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, तो आपने तब भी उसकी इत्तबा करनी है। अब बेसिकली इसके ऊपर भी मैंने आर्टिकल आपको उस वीडियो के अंदर उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें मैंने पोस्ट किया था कि इस हदीस को मतन के हवाले से वीक करार दिया है कई स्कॉलर्स ने, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है कुरान के उसूल से भी और दीगर हदीस से भी। क्योंकि हदीस एक्चुअली में ये है कि आपने इत्तबा तब तक करनी है जब तक राइटली गाइडेड रूलर होगा, उसकी इत्तबा मतलब वो कुरान और सुन्नत के ऊपर चल रहा होगा, तब इत्तबा है। ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ी क्या उसे कहते हैं कनिंगली उसने साइड पे किया, और आधी हदीस ये थी कि जी इत्तबा करनी है बस किसी भी हुक्मरान की। जो किसी का इंट्रोडक्शन हुई है ना इसके अंदर, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मैनिपुलेशन हुई है। अच्छा, क्योंकि इसके रिबर्टल के अंदर हमें हजरत उमर का वाकया भी मिल जाता है कि जब उनसे कि एक जुमे के वक्त उन्होंने कैसे कहते हैं खिताब करने के लिए लोगों से कहा कि ऐ लोगों सुनो। तो एक साहबी खड़े हुए कि हम नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि ये आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा कहाँ से आया है। जब उनके बेटे ने कहा कि जी ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, कि मेरे वालिद साहब की, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो कैसे कहते हैं हाइट है, उसके ऊपर जो कपड़ा हमें मिला था वो कैसे कहते पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने वालिद साहब को अता किया। तो उसके बाद हजरत उमर ने, क्योंकि ये मामला ऐसा था कि आप एक मजलिस के अंदर जुमे के खुतबे के दौरान एक हाकिम से क्या उसे कहते हैं एक सहाबी ने एक मतलब उस टाइम पे तो वो आम आवाम ही थी ना हाकिम के क्या उसे कहते हैं रेफरेंस से। तो हजरत उमर ने पूछा कि अगर क्या उसे कहते हैं कि मैं
دین سے ہٹ گیا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ پھر ہماری تلواریں ہوں گی اور آپ کا گردن ہوگا. ٹھیک ہے. جس کے اوپر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا اسے کہتے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے بالکل اسٹیٹ فاسٹ، بالکل فرملی کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ میں اپنے خلیفہ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مطلب وہ مسکرائے کہ جی کیا اسے کہتے ہیں، میرے جو اصحاب ہیں یا جو میرے کمپینینز ہیں یا جو میری عوام ہے، وہ ان کو پتا ہے کہ جی دین جو ہے وہی پرائیورٹی کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے. اس اب پہ یہ پھر واقعہ عبداللہ بن عمر نے بھی ایکسپلینیشن دی تھی کہ کپڑا کم پڑ گیا تھا، ایک بندے کا ہی ہو سکتا تھا، تو میرا جو تھا وہ ہم نے والد صاحب کو دیا اور انہوں نے اس پہ قمیض بنا لی. جی بالکل ان کے بیٹے تھے نا. ایکسپلینیشن بھی دی تھی باقاعدہ انہوں نے. بالکل بالکل. تو اس واقعے کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایون کہ حضرت ابو بکر کا واقعہ، جس میں حضرت ابو بکر، میں پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے میری اتباع تب تک کرنی ہے کہ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر ہوں. اب اگر بالکل یہ یا تو کیا اسے کہتے ہیں یہ یزید کی جو مینیپولیٹڈ حدیث ہے یہ ٹھیک ہے، یا ان کے یہ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، یہ ٹھیک ہے، یا ایون کہ قرآن کی نص سے بھی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل. سیکنڈ سٹیپ یہ آتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جو فتنہ ورڈ تھا اس کو، اس کی جو فتنہ ٹرمنالوجی اسلام میں یوز ہو رہی تھی اس کو اس نے ری ڈیفائن کیا. فتنہ کا مطلب تھا کہ کسی بھی قسم کی دین کے اندر رکاوٹ، کوئی آزمائش، یہ فتنہ کی ڈیفینیشن تھی. جبکہ یزید کے دور میں یہ فتنہ کی نیو ڈیفینیشن سامنے آتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ کسی بھی حکمران کی اگر آپ اپوزیشن کرتے ہو یا ریبیل کرتے ہو اس کو، یا اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، تو آپ جو ہے وہ مطلب ایک کیا اسے کہتے ہیں وہ فتنہ کے انڈر آ جاتی ہے. اور فتنہ آ جاتی ہے تو کیا اسے کہتے ہیں اوبیسلی فتنہ حرام ہے، تو وہ آٹومیٹکلی وہ ایکٹ جو ہے ریبیلین کا وہ حرام کنسیڈر کیا جاتا ہے، بغاوت کے جس دور کو میں آ جاتا ہے. بالکل جس کو خروج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یہ ڈیفینیشن حدیث سے، صحیح حدیث سے، کہ جو بہترین جہاد ہے یا جو افضل جہاد ہے وہ ظالم حکمران کے خلاف کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن مینیپولیٹ ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسی ہی بلو پرنٹ کے اوپر ہو رہے ہیں نا، کہ کسی بھی قسم کی اپوزیشن یا ریبیلین اس کو فتنہ ڈکلیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا اسے کہتے ہیں اس کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ ڈاکٹرن کے اندر آ گئی ہے، اس کا کیا اسے کہتے ہیں اس طرح کی اپوزیشن کو یا ریبیلین کو یا اس جہاد کو ڈاکٹرن کے اندر خروج کہا جاتا ہے. تو جتنے بھی علماء ہیں چاہے وہ آج کے دور سے اس دور تک جائیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ مجبور ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرن میں یہ خروج آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ اور ایک دین کا ایک حصہ بنا دیا گیا. جی جی. تو اس لیے ہم کیا سے کہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں نا کہ کسی ایکس وائی زی عالم کو پکڑیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، تو ہم عالم کو نہیں غلط کہہ سکتے کیونکہ وہ ڈاکٹرن فالو کر رہا ہے. ان کی ڈاکٹرن میں ہی یہ چیز آ گئی ہے، تو اب چاہے کوئی بھی عالم ہو اس نے تو ڈاکٹرن فالو کر رہی ہے نا. صحیح. تبھی اس ڈاکٹر کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور شاہین صاحب نے جو یہ زی 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو ٹرم کوائن کی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ عام عوام یا ایون اسکالرز بھی جب ریبیلین کا لفظ آتا ہے، بغاوت کا لفظ آتا ہے یا اپوزیشن کا لفظ آتا ہے، تو ان کے ذہن میں انارکی، مطلب کہ کیا اسے کہتے ہیں لڑائی، عام سول وار شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جنگ، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اس خطے کے اندر. جبکہ ریبیلین کا مطلب خانہ جنگی ہی نہیں ہے صرف. ہم جس کو کیا اسے کہتے ہیں ساحل دین پہ پروپاگیٹ کر رہے ہیں، یا جس سے کیا اسے کہتے ہیں پرپس کے اوپر، جس نیریٹو کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں، اس کے اندر جو ریبیلین ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروپر پلاننگ کے ساتھ، پروپر آپ نے کیا اسے کہتے ہیں ایک پراپر پرپس کے ساتھ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے دین کا کو غالب کرنا ہے کسی بھی خطے کے اندر. خیر ہم نے تو پورے کیسے کہتے ہیں پوری اس دنیا زمین کے اوپر کرنا ہے، پلانٹ ارتھ کے اوپر کرنا ہے، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اس کا طریقہ انارکی والا نہیں ہو سکتا. اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ آج اگر خانہ جنگی کے بعد کوئی خلافت آ بھی جاتی ہے تو وہ مینٹین نہیں ہو سکے گی، وہ ایک دن بھی نہیں چلے گی. کیوں؟ کیونکہ عوام الناس جو ہے، جو ہم جیسی یوتھ ہے، وہ بھی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے.
تو جو बिल्कुल یہ ریبیلین کا مطلب آتا ہے کہ ہم نے پہلے اپنی پریپریشن کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو بھی صحیح نہیں کہنا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے اور ساتھ میں ہم پریپیئر بھی کر رہے ہیں. پریپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں اس ماڈرن ڈے اینڈ ایج کے اندر، بلکہ اس ماڈرن ڈے اینڈ ایج کے اندر نہیں، ہمیں پچھلی قوموں کے بھی کیا اسے کہتے ہیں وہ ہسٹوریکل ایویڈنس مل جاتا ہے کہ جو ترقی ہے سائنٹیفک، جسے کہ آج ہم کہیں گے کہ سائنٹیفک ترقی ہے، کہ جس کے اندر یہ ستاروں کی باتیں ہیں، مارس پر جانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ یہ بیسکلی ان ایویٹیبلی لنک ہے آپ کی کیا اسے کہتے ہیں اسلام کے غلبے کے ساتھ. کیونکہ آپ کو گولڈن ایج یاد آئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام غالب تھا، تو اسلام کیا اسے کہتے ہیں اس گولڈن ایج کے اندر جو سائنٹیفک لیڈ کر ریسرچز رہا تھا ہر معاملات میں، ہر سبجیکٹ میں اسلام لیڈ کر رہا تھا. بالکل. تو ہمیں کیا اسے کہتے ہیں تھرو دی لینس آف قرآن، بالکل. مطلب ہمیں کوئی بھی تھیوری یا کوئی بھی لو جو ہے وہ ریفیوٹیبل ہوگا کہ اگر وہ قرآن سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ساحل الدین کہتے ہیں کہ جو ڈیفینیشنز ہیں، جو کرنٹ سائنس کی ڈیفینیشنز ہیں، ان کو بھی چیلنج کرو. ٹھیک ہے، ہوں. یہ تو سارا یہ پروسیجر میں نے آپ کو بتایا. اب جو تھرڈ چیز تھی جو کہ بڑی امپورٹنٹ اور باریک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بادشاہ ظالم کیا سے کہتے ہیں حکمران آئیں گے. میں پیرافریز کر رہا ہوں حدیث کو. تو اگر آپ آج دیکھیں، آج سے یزید کے ٹائم تک آپ کو ظالم حکمران، آپ کو بادشاہ نظر آتے ہیں. تو میرا بطور اسٹوڈنٹ میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں اس حدیث کو اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھا کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروفیسی دی ہے. ہمارا کام تھا کہ ہم اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کیا پوائنٹ تھا، وہ کیا چیز تھی کہ جس نے خلافت کو کنورٹ کیا بادشاہوں کے اندر. تو وہ جو پوائنٹ جب ہم اس کے اندر ڈگ ڈیپ کرتے ہیں تو آپ کو جو یہ یزید والا جو کیس ہے وہ پروو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب ہمیں وہ کیسے پروو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اوکے جو مین چیک پوائنٹ تھا چینج ہونے کا وہ تو یزید تھا. ہوں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یزید کے دور میں کیا کیا اقدامات ہوئے کہ جس کی وجہ سے آج بادشاہ آتے ہیں یا حکمران جو ہے وہ ظالم ہے، یا یہ بلو پرنٹ جس کو میں کیس پریزنٹ کر رہا ہوں، جس کا ساحل الدین صاحب نے کیس پریزنٹ کیا کہ وہ ظالم حکمران آتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اوکے یزید چیک پوائنٹ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا کہ اوکے یزید نے کیا 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 ہے. تو جو کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کہ 3 میجر ایونٹس ہیں جس سے سائیکولوجیکل کیا اسے کہتے ہیں ڈیفیٹ آتی ہے، سائیکولوجیکل کیا اسے کہتے ہیں انفیریئر سائیکولوجی پینیٹریٹ کرتی ہے، اور 3 فلسفیکل کیا اسے کہتے ہیں کولونائزیشن. اس کو میں کہوں گا کہ اس نے اس کو جو ڈاکٹرن ہے اس کو مینیپولیٹ کیا، چاہے وہ کسی بھی حکمران کی اتباع سے شروع ہو جائیں، فتنہ کی ڈیفینیشن سے شروع ہو جائیں، یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارا میرا کیس تھا. اچھا، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب ٹکڑوں میں بانٹا گیا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، تو اب جو بھی اس میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتا ہے یا مسلمانوں کو اس نفسیات پہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ایکچوئل میں ہونی چاہیے، تو اس پہ بغاوت کا ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے. تو اسی طرح سے ساحل الدین صاحب پہ بھی لگتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں لگاتے، بڑے بڑے علماء لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں لوگوں کو. تو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ایک باغی قسم کا انسان ہے اور بغاوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ علماء کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ان کے اندر ایسے چینجز آئے؟ وہ تو چلیں، وہ دور چلے گیا ایک ہمارا مطلب ایک اسلام کا ایک دور تھا، خلافت چل رہی تھی، تو چلیں اس میں تو ایک ان کو سیٹسفیکشن دی کہ بھائی ہم خلافت میں رہ رہے ہیں. اب تو ایک مغلوبیت کا دور ہے. صحیح ہے، وہ علماء بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی نظر آتا ہے کہ بھائی ہم مغلوب ہیں. اب ان کے اندر کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اب وہ اس طرف واپس جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کم از کم ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ تو ہم جائیں، اس طرف تو ہماری جدوجہد ہونی چاہیے اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس دور تک جائیں. اس طرف جانے کی بجائے وہ جو بات کرتا ہے اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ سر سب سے پہلے اس میں ایک نیریٹو اور بھی پریزنٹ کروں گا جو کیسر احمد راجہ صاحب کا ہے. وہ یہ ہے کہ روایت کی حفاظت کرنی تھی 1857 کے بعد ہوں. اس خطے کے اندر.
تو جو علماء تھے وہ ڈیفینس کے اندر چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ نکاح کے مسائل اور یہ جنازہ وغیرہ، ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ اگر ہم ڈیفینس پہ نہ گئے اور ہم نے روایت کی حفاظت نہ کی۔ یہ ہے کیسر احمد راجہ کا سر کا کیا اسے کہتے ہیں ایک نیریٹو اس پوائنٹ کے اوپر، جس کے اوپر وہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈیفینس کی، اب ہمیں اسرٹیو نیریٹو ہی پش کرنا چاہیے۔ صحیح۔ سیکنڈلی، غالباً ساحل الدین صاحب نے یہ اس میں بات کی تھی جو کہ میں بھی اوور لک ہو گیا لوگوں سے کئی، لیکن کیا اسے کہتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ اور باریک بات تھی کہ 1924 سے پہلے، مطلب خلافت ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس لٹریچر کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ خلافت قائم کی جائے، کیونکہ آلریڈی خلافت ایگزسٹ کر رہی تھی چاہے وہ جیسی بھی تھی۔ لیکن 1924 کے بعد اس طرح کی ڈاکٹرن کا آنا، اس نیریٹو کو پوش کرنے کے لیے لٹریچر کا آنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے کیا اسے کہتے ہیں جیت نام ملتے ہیں، جس میں حسن البنا ہے، ٹھیک ہے، سید قطب ہے، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار ہیں، مولانا اسحاق ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں نام ملتے ہیں 1924 کے بعد۔ اس سے پہلے کیا اسے کہتے ہیں اس نیریٹو کو نہیں پش کیا جا رہا تھا، اس سے جو کہ بنتا بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی انڈیا میں تو کوشش کی جا رہی تھی، میں اگر غلط نہیں ہوں تو علماء یہ جو دیوبند مدرسے کی ابتدا ہوئی تھی اور جو اس کا بنیاد رکھی گئی تھی وہ بھی اسی بنا پہ رکھی گئی تھی۔ بالکل، مطلب ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی وہ۔ جی جی۔ تو اب جو آپ کا کوشچن ہے اس کے اوپر واپس آتے ہوئے کہ چونکہ یہ وہی علماء ہیں جن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغاوت کا ٹیگ لگا ہے، خارجی ڈکلیئر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈاکٹرن کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ کوئی بھی، کیونکہ کسی بھی قسم کی بغاوت کے لیے آپ کو حکمران کو ہی پکڑنا پڑے گا نا، کہ آپ کی وجہ سے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ نے اسلام کا نفاذ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خلافت قائم کرنی ہے۔ وہ نہیں کر رہے تو سب سے پہلے کرٹیسزم تو ان کو جائے گا، اور اگر آپ نے حاکم کے اوپر کرٹیسزم کر لیا تو آپ کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ آپ فتنہ ہے، کیونکہ ڈاکٹرن کے اندر فتنہ آ جاتا ہے۔ ہوں۔ اور جو علماء ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مجبور ہیں، چونکہ وہ ڈاکٹرن فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو کنڈیم ہی کرنا ہے کہ آپ بغاوت، انارکی یا کیا اسے کہتے ہیں ریبیلین کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کیا مطلب ایون کہ جو اگر آپ صرف اور صرف ٹرمینالوجی کو دیکھا جائے نا، ریبیلین کی، بغاوت کی، تو اس کو بھی نیگیٹو کونوٹیشن میں لیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی پوزیٹو کونوٹیشن میں اگر جایا جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہ اس ٹائم کے کرنٹ سسٹم کے خلاف بغاوت ہی تھی، تو بالکل۔ وہ واقعہ بغاوت کو سننا ڈکلیئر کر رہا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بہت زبردست اب پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ جی، اور کیا سے کہتے ہیں ایک ریبرٹل اور بھی ہے اس کے اوپر، مین پوائنٹ تو یہی ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں ڈاکٹرن کے اندر آ جاتی ہے، پلس ایک فیکٹر واہن کا بھی ہے۔ مجھے واہن لگتا ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہے تو مین فیکٹر تو واہن ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایون عوام سے لے کے علماء کے اندر واہن، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو ممبر کے اوپر بیٹھ کے جو واہن ہے وہ زیب نہیں دیتا، مطلب صحیح۔ آپ ممبر پر بیٹھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈر سکتے۔ اب اس کے اوپر پھر میرا بطور طالب علم ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہی ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ ڈاکٹرن اوریجنل یہی ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو پھر اس کرنٹ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو پاکستان کے اندر امپلیمنٹڈ ہے، اس کے اندر جو نو کانفیڈنس موشن ہے تو کیا وہ خروج نہیں بنتا؟ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا یہ، کہ وہ بھی تو ایک الیکٹڈ حکمران کو، الیکٹڈ آپ کے وزیر اعظم کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس بالکل خلاف جا کے، تو بالکل، بالکل صحیح بات ہے آپ کا، آپ بالکل پراپر ویلڈ۔ ڈیکوڈ کر رہے ہو۔ بالکل پلس یہ کہ جمہوریت جس کو جیسے کہتے ہیں کہ میجورٹی آف علماء نے حلال کنسیڈر کیا ہوا ہے یہ اس لبرل ڈیموکریسی کو، اور نیشن اسٹیٹ کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو سوال یہ آتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ تو الاؤ کرتی ہے کہ آپ نے کریٹیسزم کرنا ہے، ہوں کیونکہ آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اپوز کرنا ہے کرنٹ گورنمنٹ کو، ہوں تو کیا اب وہ جو اپوزیشن ہاؤس ہے وہ فتنہ نہیں ہے؟ اور زبردست آپ نے پوائنٹ ایڈ کیا لیکن مسئلہ یہ یہاں سے یا تو ڈیموکریسی فائر کریں گے یہ لوگ مطلب ہے۔ ایک ہی اس میں سے نکلے گا نا، یا پھر ڈیموکریسی ٹھیک ہے یا یہ فتنہ والی ٹرم ٹھیک ہے۔
बिल्कुल। اب یہ تو تھے ریٹرک کوسچنس تھوڑے سے، جس سے کیا اسے کہتے ہیں مطلب میرا سوال ہے یہ، اس میں میرا کوئی کیا اسے کہتے ہیں یہ کوئی سوال کے اندر جواب بھی ہے۔ اف یو نو یو نو. لیکن اچھا یہ تو پوائنٹ ہو گیا ہے سارا کہ اس پہ کیوں ٹیگ لگاتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی کنٹروورشل اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو علماء ہے، کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے نا سائڈ بھی، اس کا ٹائٹل ہے یزید 2.0 اینڈ کولونائزڈ علماء. ہوں اب علماء کے اوپر بھی میں نے وہ ویڈیو کے اندر پورا کیس جو ہے وہ میں نے پریزنٹ کیا تھا کہ کافی ریسرچرز نے بتایا ہے کہ جو اسٹیٹ فنڈڈ اسکالرشپ ہے نا، وہ ایگزسٹ کرتی ہے مونارکیز کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ بھی یزید کے دور سے آج تک چلتی آ رہی ہے. اس پہ میں چاہوں گا، کیونکہ میرا یہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں اپنی آڈینس سے کہ میں اس پہ ایک ویڈیو کرنے جا رہا ہوں، پوڈ کاسٹ آپ سے جو میری تھی. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بڑا بریفلی جو آپ کی ریسرچ ہے اس کو سمجھائیں کہ کیا اس میں آپ نے دیکھا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں۔ سر میں نے اس ریسرچ میں بھی بتایا تھا کہ جو دا کیپٹن مائنڈ کے پارٹ کے اندر غالباً میں نے بتایا تھا کہ سید حسین اللہ تعالیٰ، علی شریعتی، وائل ہلاک، ایون کہ راشد رضا، یہ سارے وہ نام ہیں جنہوں نے کیا اسے کہتے ہیں یہ پورا اسکیچ کھینچا ہے کہ کیسے جو مونارکیز ہوتی ہیں ان کا ایک ایسٹ بن جاتے ہیں جو فنڈڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کو پش کرتے ہیں. اگر آپ کرنٹلی دیکھیں کہ یہ نیشن اسٹیٹ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو نیشن اسٹیٹ کے اندر جو اسٹیٹ کی فنڈڈ اسکالرشپ ہوگی اس کے اوپر آٹومیٹکلی اوبلیگیشن ہوگی کہ وہ نیشن اسٹیٹ کے اس نیریٹو کو یا اس کنسپٹ کو، جو کہ ایک ویسٹرن کنسٹرکٹ ہے. نیشن اسٹیٹ ہمارا کنسٹرکٹ تو نہیں ہے، بالکل ہم بالکل تو ایسے پوری ہی ہے۔ دنیا کے اوپر خلافت قائم کرنے کے قائل ہیں نا. تو اگر آپ کو کوئی عالم اس نیشن اسٹیٹ کے کنسپٹ کو، اس کنسٹرکٹ کو ویلیڈیٹ کرتا ہوا، انٹرنلائز کرتا ہوا کہ بھائی جو ہے وہ یہی ہے، کیا اسے کہتے ہیں نظام دنیا یہ چل رہا ہے، یا جو بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکالر جو ہے وہ اسٹیٹ فنڈڈ ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کا نیریٹو ہے. آپ ہمیں اس کو اینالائز اس کریں نا کہ جی جی اسٹیٹ کا ایگزسٹ کرنا، پاکستان کا ایگزسٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا کنسٹرکٹ جو ہے وہ دنیا کے اوپر امپلیمنٹ ہے. اور اگر کوئی عالم اس پاکستان کو پرائیورٹائز کر رہا ہے اسلام کے اوپر، تو اس کا ہوں مطلب وہ نیشن اسٹیٹ کے نیریٹو کو پش کر رہا ہے. جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ خلیفۃ الارض اور پوری دنیا کے اوپر کیا اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو. اچھا، اس پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا جو مجھے لگتا ہے ضروری ہے۔ جی جی ابھی ریسنٹ مثال ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کا ایک ماحول چل رہا ہے وار کا، تو اب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو علماء ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے جو علماء ہے اور وہ اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے ہوں یا وہاں کے ہوں، وہ اپنی نظر میں اور عوام کی نظر میں اپنے آپ کو علماء حق کہتے ہیں. تو وہاں کے علماء اس اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو پش کر رہے ہیں عوام میں، ٹھیک ہے، اور اس کو باقاعدہ دین کا جو دین کا حصہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دین ہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دین ہی ہے، مطلب ہم اگر اپنے وطن کی حفاظت میں یا وطن کے سپورٹ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دین کا حصہ ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے جو علماء ہیں جو کچھ عرصہ پہلے فلسطین کے معاملے پہ ایک مصلیت کا اور ہمیں درس دے رہے تھے مصلیت پسندی کا، اور ہمیں وہ معاملات بتا رہے تھے کہ اس طرح سے نہیں چلتے، اس طرح سے چلتے ہیں، اسٹیٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا جا سکتا، اور بہت ساری ایسی مثالیں دے رہے تھے. اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا، نام لے سکتا ہوں میں نے اچھا نہیں لگے گا نام لینا ان کا. تو اب وہ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ حدیثیں سنا رہے ہیں جو مطلب جہاد کے حوالے سے ہیں. صحیح، اب ان کو جہاد نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ میں جو غلط بات نہیں کر رہے وہ وہاں پہ جا کے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہی والی آپ کی بات آ گئی نیشن اسٹیٹ پہ جب بات آئی تو وہاں پہ انہوں نے جو دین ہے جس طرح سے وہاں پہ ضرورت تھی دین کو پیش کرنے کی اسی طرح سے پیش کیا، لیکن اس سے پہلے جب اسٹیٹ کا کچھ اور نیریٹو تھا تو اس کے مطابق دین بنا کے چیزوں کو پیش کر رہے تھے. بالکل بالکل، یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے. اب بالکل، یہ بہت بہت بڑی مثال ہے یہ.
بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کیا اسے کہتے ہیں کرنی ہے کہ ہمیں یہ ایکسپوز کیا ہے. یہ علماء ایکسپوز ہوئے ہیں، انڈیا کے علماء ایکسپوز ہوئے ہیں اس نیشن سٹیٹ کے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا نہیں ہے. صرف انڈیا کے نہیں، پاکستان کے بھی اگر ہم دیکھیں اس کو، اگر ہم بھی اگر نیشن کی بنیاد پہ دیکھیں گے تو ہمیں تو وہ علماء بالکل مطلب ایسے لگیں گے کہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن جب وہ فلسطین والا معاملہ تھا اس معاملے میں اور اس معاملے میں جب ہم اپنے علماء کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ وہ بھی غلط ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی نیشنلزم ہی نظر آیا ہے۔ ایسی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ علماء ہی ہیں جو دوسرے علماء جو کہ خلافت کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نظام کو کی بات کرتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرنے والے بھی یہی علماء ہیں. علماء کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم صرف اور صرف یہ چیز ایکسپوز کر رہے ہیں، یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ بھی علماء ہیں، یہ بھی علماء ہیں. ٹھیک ہے، ہوں، یہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اگر ہم یہ چیز لوگوں کو بتائیں تو اس سے ہم کیسے علماء ہیٹر بن جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے. مطلب فار ایگزامپل مولانا اسحاق مدنی کو، ڈاکٹر اسرار کو، مولانا مودودی کو، ان کو کرٹیسائز کرنے والے عام عوام تو نہیں تھی. ہمیں تو مطلب علماء شعور کی وہ کرام ہی سطح تھے۔ ہی نہیں تھی. نہ وہ کیا سے کہتے ہیں ہمارے پاس وہ اسلامک نالج تھا، نہ ہمارے پاس وہ کیا سے کہتے ہیں وہ ممبر تھا کہ جہاں سے ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے. تو علماء نے ہی کرٹیسائز کیا ہے نا ان کو. تو ہم علماء دشمن نہیں ہیں، یہ علماء ہی علماء کے دشمن ہیں. ہوں، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ خلافت قائم کرنا، خلافت کے لیے کام کرنا، بیسیکلی جو ہمارا پرپز ہے وہ خلافت نہیں ہے. ہمارا پرپز ہے اس اللہ کا نظام قائم کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ٹول یوز ہوگا وہ خلافت ہے. خلافت ایک ٹول ہے، بالکل۔ پرپز نہیں ہے. پرپز اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. بٹ جو بھی عالم خلافت کی بات کرے گا، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کی بات کرے گا، اس کو جو کہتے ہیں سب سے پہلے پش بیک ملے گا وہ دوسرے علماء سے ہی ملے گا. ایسے ہی ہے۔ اچھا. اب اس پہ مطلب میری اگلی ویڈیو اسی پر آنی تھی بٹ اب یہ ٹاپک چھڑ گیا ہے. تو جو کیا سے کہتے ہیں اسٹیٹ فنڈڈ علماء ہیں، آپ کو جب آپ مدخلیزم کی ہسٹری کے اندر جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوکے یہ کیا اسے کہتے ہیں KSA نے، محمد بن سلمان سعودی عربیہ نے، جو اس نیریٹو کو، مدخلیزم کو یا شیخ ربیع المدخلی کو انہوں نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کا نیریٹو پش کر رہے تھے نا. اچھا، یہ اس کا ذکر نا ابھی ساحل بھائی نے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں نا، احمد جی خلیزم کا، اس کو تھوڑا سا جی. ایکسپلین کیجیے گا یہ کیا ہے؟ جو بیسکلی 1990s کے اندر گلف وار ہوئی تھی، اس کے اندر شیخ ربیع المدخلی جو ہے انہوں نے نیریٹو پریزنٹ کیا تھا کہ وہ بیسکلی یہ تھی کہ اس ٹائم کے نا علماء خلاف ہو گئے تھے اس مونارکی کے، سعودی عرب کی جو رولرز تھے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ آپ نے جو یہ لینڈ ہے نا آپ نے اس میں US ٹروپس کو نہیں آنے دینا. ان کو ڈیفائن جو کرنے کے لیے نا ان کو سائلنس کرنے کے لیے پھر ایک نیریٹو پش کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بھی عالم تھے. تو ان کے اپوزیشن کے اندر کوئی ایک عالم آنا ضروری تھا کہ جو کہ ان کے کیس کو رد کرے اور وہ کہے کہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر US ٹروپ سعودی عرب کے اندر آتی ہے. تو یہ وہاں سے مدخلیزم کا آغاز ہوا تھا جس کو KSA ہے وہ باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے، بیک کر رہا ہے. تو وہ بھی اسٹیٹ فنڈڈ اسکالرشپ کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. صفویت ایران کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی یہ اسٹیٹ فنڈڈ کالج تھی. یہ صرف سعودی عرب میں پایا جاتا ہے یا پاکستان میں بھی سر اور ہر بھی؟ جگہ. پاکستان میں آپ نے ابھی انڈیا کی ایگزامپل اس کو چاہیے، اس کو تھوڑا پاکستان سا میں آپ نے کھولیں نا، ایگزامپل. اس کو تھوڑا سا کھولیں کیونکہ مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نا، جو آپ کے پاس جانکاری ہے اس کے حوالے سے، تو اس کو ڈیٹیل میں بتائیں۔ اور جو ہمارا کور بیس لائن ہے وہ تو سیٹ ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ آتا ہے ڈاکٹرن سے. ہوں، سیکنڈ ہم نے بات کر دی کہ یہ مسئلہ وہن کا بھی ہے. ہوں، ٹھیک ہے. ہوں، ڈاکٹرن میں بھی مسئلہ ہے اور جان جانے کا بھی ڈر ہے. ہوں، یہ دو جب کپل ہوتے ہیں نا کسی عالم کے اندر تو پھر اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور جو وہ ڈاکٹرن مینیپولیٹڈ ڈاکٹرن ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے اس نے جو دور حاضر کا جو حاکم ہے اس کی گڈ بکس میں آنا ہے. ہوں، ٹھیک ہے. اس کے لیے
اس نے اسٹیٹ کی غلط ہو یا صحیح ہو کسی بھی نیریٹو کو پش کرنا ہے. ہوں ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہمیں ریبرٹل آ سکتا ہے کہ علماء کھڑے بھی تو ہوئے تھے جب کیا اسے کہتے ہیں یہ قادیانیوں کا مسئلہ آیا تھا, توہین صحابہ بل جب پاس کرایا تھا, LGBTQ بل پاس کروایا تھا. ایسے ہی ہے. ہوں کیا ان میں سے کوئی بھی بل اسلامی نظام قائم کر رہا ہے؟ نہیں. یہ ہے مسئلہ کہ اس طرح کے بل پاس کر کے انہوں نے اپنی سینکٹیٹی بھی برقرار رکھنی ہے. اسپیسیفک معاملات پہ اپنی ایک حیت جو ہے نا وہ برقرار رکھنی ہے. اس سے یہ بالکل ڈینائی نہیں ہو رہا کہ جنہوں نے بل پاس کرائے وہ غلط پاس کرائے, وہ غلط بالکل صحیح ٹھیک بالکل ہے. بالکل بالکل. ہم صرف یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کے اندر ٹھیک قدم اٹھائیں جیسے کہ اس معاملے میں انہوں نے صحیح اٹھائے تھے. ہوں یہی وہ کیسے کہتے ہیں معاملات تھے نا کہ جن کے اوپر علماء نے جب اقدامات اٹھائے تو وہ ہماری سر آنکھوں پر چلے گئے تھے ہوں کہ ایسے ہی ہے. یہ رول ہونا چاہیے ایک عالم کا. لیکن جب مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے یا جب مسئلہ آتا ہے فلسطین کا, تب یہی عالم بیک فٹ پہ مصلحت پسندی اسٹیٹ نیریٹو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ ہے, تو آپ کو وہ اسٹیٹ کا نیریٹو پش کرنا پڑے گا. ہوں آپ کبھی بھی نہیں بات کر سکتے کیا سے کہتے ہیں فلسطین. اب بھی فتوے کے اوپر آ جائیں, وہ فتویٰ تو کیا سے کہتے ہیں سارے صاحب نے سارا بریک ڈاؤن کر دیا کہ اس میں کیا جو تھے وہ فلاس تھے. کہ آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ جی جہاد فرض ہو چکا, یہ تو ہمیں پتا ہے 1400 سال پہلے قرآن میں آیت آ گئی تھی کہ جہاد فرض ہے. ہوں وہ تو جس طرح نماز فرض ہے اسی آپ نے صرف یہ بتانا تھا کہ اس کا اطلاق ہم پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہوں وہ اطلاق بتانے کے لیے آپ کو تقریباً 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا, جس میں ہوں 50,000 سے زائد کیسے کہتے ہیں ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے. تو یہ ہم نے ایک نقصان اٹھایا صرف اس ڈیلے کا کہ ہمیں اطلاق کا نہیں پتا تھا. جبکہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا ہے, 8 اکتوبر کو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. 8 اکتوبر والے دن کسی بچے سے پوچھتا, اس نے بتانا تھا, اس کو پتا تھا کہ بھائی جہاد فرض ہو چکا ہے. اس میں کوئی اتنی کیا اسے کہتے ہیں راکٹ سائنس نہیں تھی, ہر بندے کو پتا تھا کہ بھائی جہاد فرض ہے اس ٹائم. تو اوکے, پر آپ نے فتویٰ دیا کیا اسے کہتے ہیں, ہمیں خوشی ہوئی, لیکن فتوے کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کوئی کیا اسے کہتے ہیں کوئی لمٹ رکھی کہ اتنے دن میں یہ فتویٰ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اگر نہ ہوا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. میں مطلب کیسے کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جب فتویٰ آ گیا, فتویٰ آنے کے بعد الٹی گنتی شروع ہے. جو فتوے سے پہلے ان کا جو ہم نے نقصان اٹھایا اس کا جو ہم نے آخرت میں حساب دینا تھا وہی نہیں ہم سے برداشت ہونا تھا. اب فتویٰ آنے کے بعد ہمارے اوپر جو سوال ہے وہ اور کڑا ہو رہا ہے. اس سے کیسے کہتے ہیں ہماری کیسے کہتے ہیں جان بچانے کا کوئی پیچھے آپشن نہیں رہا اب. تو اگر مطلب کیسے کہتے ہیں اس کو باریکی سے دیکھا جائے تو فتویٰ نے ہماری آخرت کے اوپر اور اس کو ہماری آخرت تنگ کی ہے. غلط نہیں کیا, انہوں نے بالکل ٹھیک کیا, لیکن امپلیمنٹیشن کے بغیر تو آپ کا فتویٰ جو ساحل الدین صاحب نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام بھی نہیں پتا ہوگا, تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب وہ فتویٰ اتنا کیا اسے کہتے ہیں میں نے اس کی ویوز بھی نہیں اتنے آئے ہوں گے اس اسٹیٹمنٹ کے بھی, کہ لوگوں کو بھی نہیں پتا. میں تو یہ کیسے کہتے ہیں تھوڑا سا ریسرچ بھی اس پہ کی ہے, میں نے لوگوں سے پوچھا ہے, ان کے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ کیسے کہتے ہیں ریٹن فارم میں کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے اس فتوے کا. وہ جو ہوں ٹیکسٹ اٹھاتے ہیں وہ IUMS کے فتوے کا اٹھاتے ہیں کہ جس میں وہ 15 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. ہوں اس فتوے کا کوئی ٹیکسٹ کسی کے پاس موجود وہی نہیں ہے. سرکولیٹ بھی وہی کر رہا تھا. بالکل, مطلب ورنہ کیسے کہتے ہیں مساجد میں یہ باہر ڈور کے اوپر لگانا چاہیے تھا فتویٰ ٹیکسٹ فارم کے اندر, ہوں بٹ وہ لگاتے کیا کہ جہاد فرض ہو چکا, اتنی سی لائن. صحیح. اور یہ کیسے کہتے ہیں مسجد سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اب آپ اس کو اگر غور سے سمجھے نا تو یہاں پہ علماء کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہوں یہ علماء کے اوپر کسی سے نہیں ہے. بالکل ان کو ایسے ہی ہے. ڈائریکشن تو دکھا سکتے ہیں نا, اگر ہم یہ ماننے کے قائل ہیں جو علماء ممبر پہ بھی بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں نا کہ کیا اسے کہتے ہیں آپ بچوں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. ہوں سر مجھے بچہ سمجھ لیں, اگر میری کوئی غلط بات ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں میری اصلاح کریں, لیکن اگر میں کوئی بات ٹھیک کر رہا ہوں تو اس کو سیکھیں, اس کو اس کے اوپر نظر ثانی کریں, اس کے بالکل اوپر صحیح تھوڑا سا بات ہے. تدبر کریں. بالکل صحیح بات ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی سے کوئی چیز سیکھتا ہے. بالکل. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بڑوں کو پتا ہو یا بڑوں کو سمجھ میں آ رہی ہو. صحیح. تو ابھی آپ کے اس سیریز میں اور کتنے پارٹ آنے ہیں؟ سر یہ میں نے سارے نوٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں.
डायग्नोसिस तो तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन ये आपकी वीडियो से पहले मैं सोच रहा था कि एक बोनस वीडियो डायग्नोसिस की बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं लोगों को ये बताऊं कि ये Z 2.0 का मतलब क्या है, आप उसको किस एंगल से ले रहे हो। मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे क्या उसे कहते हैं इसके ऊपर क्रिटिक आई है। सबसे पहले क्रिटिक ये है कि ये क्या बात आपने कर दी कि उस दौर के अंदर उलमा जो थे वो मैनिपुलेट हो गए थे या डॉक्ट्रिन चेंज हो गई थी। इसका मतलब क्या कुरान और हदीस सेफ नहीं रहे? अब इसके ऊपर मेरा जवाब ये है कि डॉक्ट्रिन का मतलब यहाँ पे कुरान और अहदीस का मजमुआ नहीं है। हम्म। डॉक्ट्रिन का मतलब वो फिलोसफिकल एंगल कुरान और सुन्नत या इस्लाम को देखने का, वो मैनिपुलेट हुआ है। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि निकट हबशी वाली हदीस है, उसमें हमारा जो उलमा का तबका है वो हमें ये हदीस सुनाता है कि निकट्टा हबशी भी अगर हुक्मरान बना दिया जाए तो उसकी बात सुनो और उसकी इताअत करो। अब उसके आगे का ये हदीस ये भी मतलब उसमें है, मेरे ख्याल से बुखारी में है, तो ये इतनी हदीस है, ठीक है। अभी हम ये सुनन अबू दाऊद में जाते हैं तो वहां पे हमें मुकम्मल हदीस मिलती है कि निकट्ठा हबशी भी अगर आपका हुक्मरान बना दिया जाए, जब तक वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कर रहा है तो उसकी इताअत करो। तो ये वाला पार्ट हमें जब ये एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं तो ये वाला पार्ट उसमें से कट कर दिया जाता है। अपनी जगह पे तो वो कह रहे होते हैं कि हम सही हदीस सुना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक पूरा एक पार्ट है ना, कुछ हिस्सा कहीं पे है कुछ हिस्सा कहीं पे है। तो अब ये मुफ्तियान होते हैं या उलमा कराम होते हैं, इनको तो ऐसा तो नहीं होता कि इन्होंने सिर्फ वही पार्ट पढ़ा है, तो इनका तो पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा पढ़ा होता है, तो वो बयान कर रहे होते हैं ये। बिल्कुल। ये हिस्ट्री हमारी सिर्फ इसीलिए तो नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ के और मूव ऑन कर जाना है। मतलब उससे सीखना भी तो है ना, उससे हमने क्या उसे कहते हैं वर्ल्ड व्यू भी अपना क्लियर करना है। आपको इस टाइम के ऊपर जो मेजोरिटी जो हमारी करंट मुस्लिम लैंडस्केप है ना, जो क्या उसे कहते हैं यूथ है, वो आपको इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को, इस नेशनलिज्म के क्या उसे कहते हैं नैरेटिव को, पैट्रियटिज्म के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ इसी की गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उनको मतलब इस चीज का अवेयरनेस नहीं है कि जो नेशनलिज्म है वो उसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। हम्म। उनको नहीं पता कि खलीफातुल अर्द का मतलब क्या है, आदम के हम्म। बेटे होने का मतलब क्या है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना हम तो कर ही रहे हैं, बट ये बेसिक जो जॉब थी ये आलिम की ही थी। 54 खुतबे एक साल के अंदर, और पता नहीं कितने सालों से, और एक दफा भी आपने इसके ऊपर बयान नहीं दिया कि नेशन स्टेट और क्या से कहते हैं ये 100 साल पहले बना है। उससे पहले के फिर क्या नैरेटिव होना चाहिए था? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की सालमियत, ये जो ये इंडियन आलिम जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, अपनी स्टेट के क्या उसे कहते हैं, उनको अपनी मजबूरी है ना कि अपनी स्टेट के हक में बात करनी है। हम्म। तो ये 1947 में बना। हम्म। ये इस नैरेटिव की, इस नेशन स्टेट कंस्ट्रक्ट की, ये टोटल वर्थ है कि ये सिर्फ 100 साल पहले की गेम है। 24 के अंदर, बल्कि अब 101 साल हो गए, 24 के अंदर, 1924 के अंदर खिलाफत खत्म हुई है, उसके बाद नेशन स्टेट वाला सीन शुरू हुआ है कॉलोनियलिज्म का। तो ये 100 साल का कंस्ट्रक्ट आपका पूरे इस्लामिक लिटरेचर के ऊपर कैसे भारी आ सकता है? हम्म। 100 साल पहले की एक चीज, 1400 साल पुरानी खिलाफत, बल्कि मैं तो ये कहूंगा खिलाफत तो हजरत आदम के दौर से शुरू हुई है। तो इंसानियत के स्टार्ट से जो एक चीज चलती आ रही है जिसको खिलाफत कह रहे हैं, जिसको मैं और आप कह रहे हैं, हमें पता है कुरान में खलीफतुल अर्द हमें कहा गया है, हम्म। तो चीज ऊपर 100 साल पुरानी नेशन स्टेट कैसे गालिब आ सकती है? मेरी आइडेंटिटी खलीफतुल अर्द के अलावा कोई और पाकिस्तानी कैसे हो सकती है, अमेरिकन कैसे हो सकती है, इंडियन कैसे हो सकती है? तो ये सारा मुकदमा है। अब वो जो सवाल मेरे ऊपर आए थे मैं वो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो चलें आप। डॉक्ट्रिन की मैनिपुलेशन है उसका मतलब किसी सूरत ये नहीं है कि क्या उसे कहते हैं नाउजुबिल्लाह हम ये बात कर रहे हैं कि जो कुरान है वो महफूज नहीं रहा, या क्या उसे कहते हैं अहादीस जो है वो महफूज नहीं थी। ये बिल्कुल कोई इसका दूर दूर तक इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, उस दौर के आलिम सहाबा थे, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मैंने रेफरेंसेस तो शायरों के दे दिए कि जिनके अंदर वो पोइट्री भी मैंने आपको क्या उसे कहते हैं, वो कमेंट के अंदर जाएंगे, आपको मैंने बकायदा वो शेर भी लिख के बताए हैं कि क्या क्या शेर उस यजीद की शान में, वो कसीदे जो पढ़ा करते थे उस वक्त के शायर, हम्म। ठीक है, उस कोर्ट पोइट्स कहते हैं उसको यजीद के।
الخطال کی اگزامپل اس ویڈیو کے اندر میں نے کوٹ کی ہے، تو کیا وہ صحابی تھے؟ نہیں. نہیں تھے. سمپل اس کا آنسر ہے. ہوں. اب جو یزید کے دور میں کیا سارے صحابہ تھے؟ نہیں تھے صحابہ، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے. ہوں. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پہ جو کیا اسے کہتے ہیں ایک باریک نقطہ ہے نا، جو جتنے بھی مجھ پر کرٹیک کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، یا ساحل دین صاحب پر بھی کرٹیک کر رہے ہیں، وہ اس مقدمے کے اس پوائنٹ کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو سینکٹی ہے کیا اسے کہتے ہیں کسی انسان کے غلطی نہ کرنے کی، وہ آپ کو قرآن کے اندر حضرت آدم کا واقعہ مل جاتا ہے کہ حضرت آدم نے سے بھی خطا ہوئی تھی نا. اور بھی انبیاء ہیں، حضرت یونس کا پیٹ کی مچھلی میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو آپ کسی بھی صورت کسی ہیومنوئڈ بینگ کو، صحابہ کی فارم میں ہو یا تابعین کی فارم میں ہو، ان کو آپ خطا سے پاک نہیں کر سکتے. یہ بیسک اصول ہے، یہ اسلام کی کیا اسے کہتے ہیں، ایون کہ وہ جو کوٹیشن ہے ٹو ار از ہیومن، مطلب غلطی کرنا انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہوا ہے. ایک ہوں. نیریٹو، یہ ایک کوٹیشن یہ کوٹ کی جاتی ہے. تو یہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ کوٹ کر رہی ہے ہمارے دین کے ساتھ. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس سے اس کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں، ہم نہیں ہوتے یہ کرنے والے کے کیا اسے کہتے ہیں کہ ہم ان کی جنت دوزخ کے اوپر ضرب لگائیں. یہ اتنا امپورٹنٹ، باریک اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے والا پوائنٹ ہے کہ جب کسی کے اوپر کرٹیک کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم آج کے علماء کے اوپر بھی اگر کرٹیک کر رہے ہیں تو ہم ان کے اوپر جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں سنا رہے، ہم بالکل صرف اور صرف ان کے اقدامات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اور یا ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. یہی کیا سے کہتے ہیں میوچل ریلیشن ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے، اور مسلمان کا تو خاص طور پر ہے کہ مطلب آپ اگر میری کوئی غلطی بتائیں گے، سر میں آپ کی کیا سے کہتے ہیں مقام یا آپ کی مرتبہ میرے آگے بلند ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے مجھے غلطی بتائی ہے. ہوں. مطلب یہ اتنا انڈرسٹینڈیبل اور اتنا کامن سینس 2+2 میتھ، یہ کیا سے کہتے ہیں پوائنٹ ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو بھی میں وہ لنک سینڈ کروں گا، میں خود بھی لگاؤں گا. مولانا اسحاق کی ایک پلے لسٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ سارا بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے میں نے کیا اسے کہتے ہیں نیم کال آؤٹ نہیں کیے تھے اپنی ویڈیو کے اندر بھی. میں نیم کال آؤٹ کرنے کے قائل نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے کیا اسے کہتے ہیں نیم کال آؤٹ کرنے سے مجھے کوئی کریٹیسزم کا ڈر تھا. میرا مقصد اس پوائنٹ کو پکڑنا تھا، وہ مقدمہ پریزنٹ کرنا تھا، نہ کہ کس نے کیا کیا اس کے اوپر میں جاؤں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کس نے کیا کیا. ہوں. جو ہو گیا ہے اس کے ایفیکٹس کے اندر آج ہم کس حال کے اندر ہے، اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ اس سے کیا کہتے ہیں جو چیک پوائنٹ ہے، جو کہ حدیث سے بھی میں نے آپ کو وہ پوائنٹ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جو کیسے کہتے ہیں خلافت کنورٹ ہوئی ہے ملوکیت کے اندر، تو وہ یزید کا ہی دور تھا. ٹھیک ہے، وہ کیا کیا اقدامات ہوئے، کس نے کیا، وہ سائڈ پہ کریں. جو ہوئے ہیں وہ کیا تھے اور ان کو ریورس کیسے کیا جائے گا، یہ سارا کیا اسے کہتے ہیں کیس ہے. اس کو اگر آپ اس اینگل میں جان بوجھ کے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو سر نیم کال آؤٹ میں نے تو نہیں کی ہے، آپ خود پھنس رہے ہیں نیم کال آؤٹ کرنے کے لیے. ہوں. ٹھیک ہے، اور مقصد نیم کال آؤٹ کرنا تھا بھی نہیں. ہوں. فار ایگزامپل کیسے کہتے ہیں شیعہ بھی ڈکلیئر ہو چکا ہوں میں نے کچھ کمنٹس کچھ کیسے کہتے ہیں مجھ تک یہ چیزیں پہنچی ہیں کہ میں شیعہ ڈکلیئر ہو چکا ہوں، یا مطلب دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میرا کسی فرقے سے. مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہوں. خلیفۃ الارض میری آئیڈینٹی ہے، ہوں. تو میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہوں. یہاں پہ میں کیا اسے کہتے ہیں ایک اور پوائنٹ سر ساحل الدین کا میں یہاں پہ ضرور پلیس کروں گا کہ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اوور لک ہو گیا تھا. سر نے کہا تھا کہ کوئی بھی فرقہ اس ٹائم پہ جو توحید ہے اس کے اوپر پلیس کیا جائے نا تو وہ مار کھا رہا ہے یہاں پہ. بالکل. ایک دفعہ میں نے نا اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی تھی، سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو 100% ان کی بات بالکل ٹھیک تھی. تو اب میں نام نہیں آپ لوں کو گا، نام نہیں لوں گا، میں نے مطلب جو سب سے بڑے اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں نے جب ریسرچ کی تو 100% یہ والی بات ٹھیک تھی. سر مدخلیزم انہی کی آف شوٹ ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور کیا اسے کہتے ہیں اگر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ آپ تدبر کیوں نہیں کرتے.
اس طرح اگر آپ کو کوئی بندہ کوئی نیریٹو یا کوئی کیس پریزنٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کال آؤٹ کر رہا ہے، تو آپ کا بالکل اس کے اوپر کوئی قدغن لگانے کا وہ نہیں بنتا. آپ اس کا نیریٹو سمجھیں، تدبر کریں، آپ اس کو ریشنلی ریفیوٹ کریں، بتائیں. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اس میں، مطلب میں تو نہیں کہہ رہا ایسے کہ ہی میں ہے. کھلے علم ہوں. بالکل. تو آپ مجھے میری اصلاح کریں. ساحل ادیم صاحب بھی غلط ہو سکتے ہیں، ان کی بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ ڈسکورس ایسے ہی تو شروع ہوگا. بٹ اگر آپ صرف اور صرف کسی قسم کے بوگز کے اندر یا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی یا ٹوپی پہنی ہوئی یا ان چیزوں کے اندر پڑیں گے تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا. مطلب مجھے یہ پہننے پی کے پہننے کا شوق ہے تو آپ کے کہنے سے اتارنے تو لگا نہیں. میری بات میں اگر کہیں پہ کیا اسے کہتے ہیں اصلاح کی میری ضرورت ہے تو سر مطلب میں تو آپ کو گلے لگاؤں گا سب سے پہلے. اور باقی جو کرٹیک تھی، آئی ہوپ سو کہ جب ان کو یہ میسج یہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہاں پہ انٹینشن اس ویڈیو کو بنانے کی کیا ہے، یزید 2.0 سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مطلب کیا ہے، ڈاکٹرن کا مطلب کیا ہے، فلسفیکل کولونائزیشن کا مطلب کیا ہے، تو یہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ خود ہی جو اپوزنگ نیریٹو ہے نا کہ جس کے اندر میرے اوپر جو کرٹیک آئی وہ خود ہی رد ہو رہی ہے. کہ مقصد ہی یہ نہیں ہے، نیمز کال آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے. یہاں پہ مقصد صرف اور صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یا تو آپ کہیں کہ یزید نے سب کچھ ٹھیک کیا، یہ کلیم کر دیں. ایسا نہیں آپ کر سکتے، تو کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوا ہے. سیکنڈلی آپ یہ کلیم کر دیں کہ آج سب کچھ ٹھیک ہے، تو ایسا بھی تو نہیں ہے. اللہ کا نظام تو کہیں بھی قائم نہیں ہوا. تو کہیں نہ کہیں مسئلہ تو ہے نا. اگر ایک بندہ یہ جستجو کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے یا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ مسئلہ کہاں پہ ہوا ہے، تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کے اپوزٹ کیس پریزنٹ کر دیں کہ آپ غلط ہو، مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوا، یہاں پہ ہوا ہے. لٹرلی اس کے اوپر ہم ریسرچ کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے کہ جی یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کو ابھی کیسر احمد راجہ صاحب کا بھی پوائنٹ بتایا ہے نا. تو ہم تو یہ نیریٹو کی ڈسکشن کو کیسے کہتے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ہم لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ساؤنڈ ویل ورسڈ جو ہے وہ آپ ڈسکشن کریں. تو انشاءاللہ میں نے اپنا پلیٹ فارم اویلیبل ہے میرے لیے، میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، کوئی اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا اسے کہتے ہیں مقصد جو نس ہے نا وہ صحیح آپ نے پکڑنی ہے. آپ نے اس کو الگ رنگ دے کے کوئی اور چیز پروف کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو میں معذرت ہی کروں گا، کیونکہ اس سے پھر یا تو میں اپنا کیسے کہتے ہیں مقصد کے اوپر کام کروں یا میں جواب ہی دینے پر لگ جاؤں. اچھا، میں اس پہ آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. اس پہ بھی آپ ریسرچ کریں کہ اس میں کس طرح سے انفلوئنس کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بگاڑ کے مسلمانوں کو اس نہج پہ لایا گیا. وہ سب سے بڑا مجھے لگتا ہے اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے اور اسی کی وجہ سے معاملات زیادہ بگڑتے ہیں. بالکل. میں نے سائٹ اے کے اندر انفیریئر سائیکولوجی میں بھی یہ بات کی تھی کہ انفیریئر سائیکولوجی جب کوئی بھی قوم آپ کے اوپر غالب آتی ہے نا تو وہ صرف لینڈ کے اوپر نہیں، ایون کلچر وغیرہ یہ آپ کے ایجوکیشنل کنڈیشننگ بھی ہو جاتی ہے. آپ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ سارے سسٹم جو ہے وہ اپنے غالب کے ہی یا جو فاتح ہے اسی کے اڈاپٹ کرتے ہو، اسی کے انڈر آتے ہیں. پھر میں نے جو سائٹ بی ہے یزید والی ویڈیو، اس کے اندر بھی میں نے جب میں اورینٹلزم کو ایکسپلین کر رہا تھا نا ایڈورڈ سعید کی، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایڈورڈ سعید کا یہ کلیم ہے کہ جو ہماری ایون کے اسلامک ایجوکیشن ہے نا اس کے اندر بھی جو ویسٹرن نیریٹو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے. تو ضرور یہ میرے کیسے کہتے ہیں پلان کے اندر ہے. میں نے انشاءاللہ اس ایجوکیشنل کنڈیشننگ کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. آگے سر پلان یہ ہے کہ جو یہ کیوریس کیس آف ساحل ادیم ہے، یہ اس کا ایون کے نام بھی کیسے کہتے ہیں پرپز کے اوپر چوز کیا گیا ہے. اس کی ساری چیزیں مطلب ڈیزائنڈ ہے، یہ رینڈملی اٹھ کے میں نے ویڈیو نہیں بنائی. چیپٹر 1 ڈائگنوسس تھا، چیپٹر 2 کے اندر میں نے کیسے کہتے ہیں اس کی مینیفیسٹیشن دکھانی ہے کہ جو ڈائگنوسس ہم نے کیا ہے وہ آپ کو پروف کر کے دیں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے. جیسے کہ ہماری ڈیفینیشنز کرپٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. یہ سٹیپ 2 ہے. جو سٹیپ 3 ہوگا یا چیپٹر 3 ہوگا اس کے اندر پھر ہم نے سولوشن بتانا ہے کہ اس کو اب ریورس یا انفیریئر سائیکولوجی سے سپیریئر سائیکولوجی کا سفر کیسے ہوگا. اور چیپٹر 4 کے اندر میں نے اس کے اندر کیسے کہتے ہیں ٹینجیبل ایکشن پلان، جو کہ سارا کچھ سر ساحل نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. وہ صرف اور صرف میرا کام یہ ہے کہ اس کو ایک آرگنائزڈ پیٹرن کے اندر ایک ٹائم لائن کھینچنی ہے میں نے. باقی ساری چیزیں سر نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی یہ ٹائم لگاتا ہے سارا کچھ ان کے اوپر ریسرچ کرتا ہے کہ نہیں، یا صرف اور صرف ریلز دیکھ کے کمنٹ پاس کر رہے ہیں.
क्योंकि सही उनके ऊपर और यही क्रिटिसिज्म है ना कि वो कोई टेंजिबल एक्शन प्लान नहीं देते, वो सिर्फ बातें करते हैं सारा। आपने रिसर्च ही नहीं की हुई, आपको टेंजिबल एक्शन प्लान भी मिलेगा? ये फतवे के ऊपर 7 अक्टूबर को ये हुआ था, 9-10 अक्टूबर को सर साहिल की वीडियो आ गई थी कि जिसके ऊपर उन्होंने फतवा एज इट इज जो आज वो क्लेम कर रहे हैं वो सेम फतवा उन्होंने उस टाइम पे भी बताया था कि ऐसे फतवा चाहिए, सिर्फ फतवा नहीं चाहिए। हम्म। आज भी वो कह रहे हैं कि फतवे के अंदर ये फ्लॉज हैं, ये स्टार्ट डे के पहले दिन से वो ये कह रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो को या मेरा कैमरे को फेस करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था जिंदगी में कभी कि मैं ये चीज़ करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि ये जो आग लग चुकी है ना, इसको ज़ाया नहीं जाने दिया जाना चाहिए, हम्म। वरना मुझसे ये सवाल हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक आइस ब्रेक करना था कि सिर्फ अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम्म। मैं बिल्कुल भी कैसे कहते हैं कोई आलिम नहीं हूँ। मुझे मे भी आर्टिकुलेशन के अंदर भी मसाइल आ रहे होंगे, मेरी कन्वर्सेशन भी ऐसी होगी टूटी फूटी सी। लेकिन ऐसी। क्या उसे कहते हैं ये करने से ही आपको आएगी। आप कदम रखेंगे तो आपको चलना भी आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन करना आपको पड़ेगा, नहीं तो आपसे सवाल हो जाना है, क्योंकि आपके पास पावर थी। और यहाँ पे पावर आपकी जवानी की बात हो रही है कि आप बोल सकते थे एटलीस्ट, आपने बोला भी नहीं। तो स्टार्ट तो ये आपने करना है जो कि अपनी मसाजिद से उलमा को कन्फ्रंट करके, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको सीरा अजबर होनी चाहिए, ठीक है, आपको कुरान आना चाहिए, ठीक है, आपको अहदीस का पता होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। उसके बाद आपको उलमा को कन्फ्रंट करना है, फिर आपने नैरेटिव पुश करने हैं। आपको मीडिया भी तो नाच गाना दिखा ही रहा है ना, और हम्म। आपको वो गलत लग रहा है, तो गलत समझने से तो नहीं हल बिल्कुल होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको सही चीज करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। बाकी अल्लाह ताला की करनी है कि हमारी सेलिब्रिटीज आलिम है। डॉक्टर इसरार को अल्लाह ताला ने क्या उसे कहते हैं, उनके जाने के बाद मौलाना इसहाक को ये मेन स्ट्रीम पर आ गए, इवन कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी। तो आज की यूथ की तो सेलिब्रिटीज ये हैं। तो ये पैराडाइम तो शिफ्ट हो रहा है। हम्म। बस बस सिर्फ ये सवाल है कि उसमें आपका क्या रोल था और आपने वो रोल प्ले किया या नहीं किया। सही। नहीं, ये वाली बात तो आप बिल्कुल सही करते हैं, और मैं भी यही कहूँगा कि जो बंदा, सोशल मीडिया का आजकल का दौर है, आप फिजिकली जो कर सकते हैं करें, और सोशल मीडिया आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आपकी जो आपकी आवाज़ है, आप लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो बंदा इसमें अपना पार्ट प्ले कर सकता है उसको करना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मैं कर पाऊंगा सही से नहीं कर पाऊंगा। आप कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप अब कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कम से कम ये तो होगा कि आप अपना पार्ट तो प्ले कर रहे होंगे, आप खुद से तो सेटिस्फाई होंगे कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया। तो बाकी आपका जो बाकी वीडियोस हैं उसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि इनकी जो भी वीडियोस आएंगी आगे, उनको लाजमी देखें, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बहुत रिसर्च होती है इसके पीछे। ये कोई वीडियो तो कोई होती है 25 मिनट की, 40 मिनट की, 1 घंटे की, लेकिन उसके पीछे कई दिनों की रिसर्च होती है। तो मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी ये काम करने की, और मैं बिलाल भाई को इस मामले में मैं सल्यूट करूंगा कि ये रिसर्च का काम जो है ना, ये बहुत बहुत टाइम लेता है। लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं, ताकि आप अगर देखेंगे तो आप दूसरे लोगों को समझाएंगे। तो ये पैगाम सिर्फ अपने तक नहीं रखें, आगे भी इसको पहुंचाया करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐड जी कर दूं। जी जी। मेरा ये क्या से कहते हैं, ये यजीद वाले मामले के ऊपर ये जो मैंने ये स्पेशली इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाई है ताकि क्या उसे कहते हैं जो हमारी यूथ है ना, जो इस मसले को सिर्फ इस क्या उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रही है, लेकिन आगे उनको नरेट नहीं करना आ रहा, उनको ये आसानी मिल जाए कि उनको एक खाका मिल जाए कि ओके ये कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, हम्म। ताकि वो आगे जब किसी को कोई बात करने लगे या किसी से डिबेट के अंदर हो, तो अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो स्केच अच्छा करके ऑर्गेनाइज तरीके से वो प्लेस कर सकें। ये कुल इल्म नहीं है वीडियो, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मैंने खुद स्किप की हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। वो मैं प्लेलिस्ट भी आपको मैंने कहा कि मौलाना इसहाक का आपको एक दफ़ा देखें, आपको सारा नक्शा जो है वो डिटेल के अंदर आपको मिल जाएगा। छोड़ दें कि वो उनका अकीदा क्या था, वो क्या था, आपने सिर्फ और सिर्फ बात के ऊपर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छी चीज़, जो अच्छी बात मिलती है जहाँ से, वो लेनी चाहिए। तो
اب یہ پوڈ کاسٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں بلال بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم جزاک دینے اللہ کا، اور جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آگے اگر آپ نے ٹائم دیا کسی ٹاپک پہ تو انشاءاللہ ضرور لیں گے آپ سے ٹائم، ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ۔ کسی اور دن کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ اور لاسٹلی میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ہم یہ ختم کریں نا تو مے بی اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ہم نے کئی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن جی ان سے جی ہمیں سیکھنے کا ہی ملے گا۔ اگلی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس سے کیا اسے کہتے ہیں بہتری ہوتی جائے گی۔ تو جی یہ جی لرننگ کا اسٹیپ ہے، آپ نے قدم رکھ دیا ہے تو آپ بہتری کی طرف ہی جائیں گے انٹل انلیس کہ آپ کی ڈائریکشن کلیئر اور آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو بالکل میری ایون کے آئی ایم ایس ممبر سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، جتنے بھی کیسے کہتے ہیں کسی بھی عالم کے اسٹوڈنٹس ہیں، میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈسکورس بلڈ کریں۔ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ آپ کے سامنے ویسٹرنائزیشن جس اسپیڈ سے آ رہی ہے، فیملی بلاگنگ آئی ہے، اس سے پہلے ڈرامہ تھا، ہوں آگے بہت کچھ ہے۔ ابھی اس کی میں باریکی کے اندر نہیں جاؤں گا، آپ کو چیزیں پتہ لگیں گی کہ کیا کیا کس قسم کا گند جو ہے وہ آ رہا ہے، پینیٹریٹ کر رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کر رہا ہے ہمارے ریلیجیس سیکٹر کے اندر بھی کر رہا ہے۔ تو آپ کو آپ جنگ کے حالت میں ہو، سمپل سی بات ہے، جنگ کے اندر آپ سوال آپ سے ہوگا اگر آپ لڑے نہیں، بھاگ گئے اگر۔ بالکل، باقی سر جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ انشاءاللہ جی آگے جب بھی آپ مجھے آواز دیں گے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ آپ اپنی باقی ویڈیوز کر لیں، اور انشاءاللہ اس پہ پھر جو انشاءاللہ سوالات ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، پھر ہم کریں گے اس پہ۔ بہت بہت شکریہ ٹائم دینے انشاءاللہ کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔